बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ये अज़मा बुखारी साहबा की, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी कल से एक वीडियो, बड़ी नाज़ेबा किस्म की वीडियो जारी हुई है और वो जारी यूथियों ने की है। अब उस पर बात करनी है, उसकी हकीकत क्या है। अब बहुत कुछ खुल के सामने आ गया है। अज़मा साहबा के वो बयानात भी, अब वो हाई कोर्ट भी पहुंच गई हैं, इस पे बात करनी है। और दूसरा, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की पुलिस ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया है, जो तशद्दुद किया गया है उस जवान पर या दो जवानों पर, वो भी आपको दिखाना है। इसका क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों हुआ है, अब क्या उसकी सूरत हाल है। और अगर अमरीकी सफ़ीर ने दरख्वास्त दी कि मैंने इमरान ख़ान से मुलाकात करनी है, तो फिर हम कानून और आइन के मुताबिक इस दरख्वास्त को देखेंगे, माशाअल्लाह कह लें। और दरख्वास्त दायर कर दी गई है इमरान ख़ान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में कि जी कोई भी अब ये मुझे पकड़ के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर रहे हैं, तो इस पर स्टे दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। और अभी जो 9 या 12 मुकदमात 9 मई से मुतल्लिक, उनसे वो इमरान ख़ान का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल हो गया है, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई, ये अल्लाह ताला के करम और आपके तावन से जो वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी फ़ायदा ले रही है, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप ये वाटर प्रोजेक्ट लगवाइए। इससे बड़ा कार खैर और कार सवाब हो नहीं सकता। अब इंशाअल्लाह जो आप मशवरा देते, मुख्तलिफ़ लोग मशवरा देते हैं, हमें एक बंदे ने मशवरा दिया कि जी आप ऐसा करें सर कि वो जो वज़ू का पानी है ना, वो वैसे जाता रहता है वहाँ, तो उन इलाकों में कोई ऐसी सीवरेज का तो सिस्टम होता नहीं है, तो वो बाहर ही वो वज़ू का पानी बहता रहता है। आगे हम 2-3 को दरख्त लगा दें, ताकि वो जो दरख्त सायादार हों, वो बड़े हों, तो वो भी उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। ये मुझे बड़ी तजवीज़ पसंद आई है और मैंने कह दिया है टीम को कि अब की बार जो भी वाटर प्रोजेक्ट लगेगा, इंशाअल्लाह जब मैं शेयर करूँगा तो आपको पता चलेगा कि हम 2 दरख्त भी लगाएंगे, और वो 2 दरख्त वज़ू के पानी से सैराब होंगे, और उसका भी इसाले सवाब उन्हीं की रूह को मिलेगा जिनके लिए ये वाटर प्रोजेक्ट लग रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त है। आप भी अच्छे मशवरे दिया करें जनाब। मैंने कभी भी अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझा। ये हमारी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान वो उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान अमरीकी सफ़ीर मुलाकात की मुमकिना दरख्वास्त को, यानी इमरान ख़ान से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात की मुमकिना दरख्वास्त को कानून के तहत देखेंगे। माशाअल्लाह, ठीक है ना भाई। उन्होंने ये नहीं कहा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि अमरीकी सफ़ीर लगता कौन है इमरान ख़ान का कि वो मुलाकात करे। क्या इमरान ख़ान अमेरिका का शहरी है, ठीक है ना, या इमरान ख़ान उनका मोहरा है, जो कि है, ठीक है ना। तो वो कौन लगता है यहाँ पे मुलाकात। यहाँ हम आफिया सिद्दीकी साहबा, जो कि हमारी शहरी हैं, ठीक है ना, वो उनसे मुलाकात के लिए साल हा साल लग जाते हैं, उन पे वहाँ तशद्दुद हो रहा है। और यहाँ जो बंदा बैठ के बकरे खा रहा है, हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहा है, 12-12 लाख रुपए उसका एक महीने का खर्चा आ रहा है, देसी मुर्ग वो देसी घी में पकवा के खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, 10-10 लाख की एक्सरसाइज मशीन वो हमारे टैक्स के पैसों से, और साथ बैरक्स उनके डिस्पोजल पर हैं। वो उस बंदे के साथ अमरीकी सफ़ीर क्यों मुलाकात करना है? क्यों इतने बेकरार हो रहे हैं अमरीकी इमरान ख़ान के लिए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ता-ए-दार पे झूल गया, बाकी कितने पूरी पिछले आपको दौर में पता है, इमरान ख़ान साहब के दौर में, कि वो पूरे जनाब पार्टियां अंदर थीं। वो ख़वातीन को जेल में डालने वाला तो सबसे ज़्यादा रिवाज इमरान ख़ान के दौर में आया। राना सनाउल्लाह पर चिंटियाँ और मकोड़े छोड़े गए, और पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया सबके साथ। उस वक़्त अमेरिका इतना हलकान तो नहीं हुआ, इतना बेकरार तो नहीं हुआ। कभी हमने सुना हो कि अमरीकी सफ़ीर दरख्वास्त दे रहा है, जी मैंने जेल में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करनी है,
मरियम नवाज से, शाहिद खाकान से, मिफ्ता इस्माइल से, बाकी ख्वाजा साद रफ़ीक से, बाकी किस किस का ना, हमजा शहबाज से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, उनकी बहन से, खुर्शीद शाह से, इनसे मुलाकात कभी आपने सुना? तो ये क्यों इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं? अभी भी आपको कोई शक है? शक दूर कर लेना चाहिए। अब हालत ये है कि जनाब वो कहते हैं कि मुझे ये मिलिट्री कोर्स के हवाले कर। आपने ना नई नई प्रेसिडेंट देखी, मैं ख़ुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, कुछ अर्सा हमने प्रैक्टिस भी की, तो बाकी भी बहुत सारी आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कानून दान और बहुत अच्छे अच्छे कानून की तालीम वाले और उनका वो एक्सपीरियंस लोग सुनते हैं। और मैं तो कभी अपने आप को, वही बात है मैंने कहा है, अक्ल कुल नहीं समझता। नई नई प्रेसिडेंट्स कायम हो रही हैं, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसी नई नई प्रेसिडेंट्स आ रही हैं कि अब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई हुई है इमरान खान की तरफ से कि जी ये मुझे कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले, ठीक है, इनको रोका जाए, स्टे दिया जाए। और उन्होंने चारों सूबों के आईजीज़ को भी उसमें पार्टी बनाया है, फरीक बनाया है, और सेंटर को भी और बाकी हुकूमतों को भी और बाकी जितने भी कंसर्न लोग हैं उनको पार्टी बनाया कि जनाब इनको बुलाएं और स्टे आर्डर जारी करें। यानी अब आप अंदाज़ा कीजिए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक कोई वकूआ ही नहीं हुआ, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी ये मुझे फ़ौजी अदालतों के हवाले करने जा रहे हैं, इनको रोका जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस तरीके से आपने कभी सुना? अच्छा मैं आता हूँ। अब एक जिस्मानी रिमांड लाहौर हाई कोर्ट ने, अभी अभी ख़बर आ रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान का वो 9 मई के मुकदमात में, 12 मुकदमात है ना, 9 मई के 12 मुकदमात में उनको गिरफ़्तार किया गया था, तो उनका नीचे वाली अदालत ने जिस्मानी रिमांड दिया था। और फिर जब जिस्मानी रिमांड से मुराद होती है कि आप उस जो कंसर्न थाना होता है उस थाने की पुलिस के उसे हवाले कर देते हैं। अब इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में हैं, अडियाला जेल में, तो वो वहाँ उस थाने की पुलिस आती थी अडियाला जेल में और उनसे वो तफ्तीश कर रही होती थी। फिर और रिमांड मिले, फिर उस और वो अभी लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिमांड वो कैंसिल कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, जिस्मानी रिमांड। अब जुडिशल कर दिया उनको कि वो जेल में रहेंगे और जिस्मानी रिमांड उनका कैंसिल कर दिया। अब पुलिस उनसे तफ्तीश के लिए नहीं जाएगी। अब समझ आ गई आपको, ठीक है ना? अब वो जेल में। अब इसका क्या मतलब है? चूँकि जब कोई बंदा जुडिशल हो जाता है तो फिर वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो फिर उनकी बेल हो जाएगी। अब समझ आ गई। अब इमरान खान को फिर नए मुकदमात में इसका मतलब है गिरफ़्तार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो काले भोनों ने बेल करा देनी है। नई नई प्रेसिडेंट मैं आपको बताऊं, आपने पाकिस्तान की अदालती तारीख़, दुनिया की अदालती तारीख़ में नहीं सुना होगा कि किसी को रिमांड में बेल मिल जाए। ये अभी जो इमरान खान साहब पिछले साल गिरफ़्तार हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार हुए, उनको रिमांड के अंदर, यानी नैब ने उनका रिमांड लिया हुआ था, रिमांड पीरियड चल रहा था, उस रिमांड के अंदर उनको बेल दे दी गई। बेल हमेशा उस वक़्त होती है कि जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद वो जेल चला जाता है मुलज़िम, तो उसको फिर जब वो जेल चला जाता है तो अगर उसकी दफ़ा बेलेबल है, यानी काबिल ज़मानत है, जो उस पर दफ़ा लगी है, तो वो फिर उसकी ज़मानत हो जाती है, ठीक है ना? जब वो जुडिशल हो जाए, जुडिशल होने के से मुराद ये है कि वो बंदा जेल चला जाता है, और जिस्मानी रिमांड से मुराद ये है कि उस बंदे को पुलिस के हवाले किया जाता है। फिर पुलिस उन्हें 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, जितना उसे जिस्मानी रिमांड मिला होता है, फिर वो अदालत ले आती है और इस्तदा करती है कि सर माई लॉर्ड, इसका मज़ीद हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए क्योंकि इससे मज़ीद तफ्तीश हमने करनी है या फ़लाँ चीज़ हमने बरामद करनी है। अब प्रोसिक्यूटर जो है ना वो चीखता रहा, उन्होंने कहा जी इनसे हमने मोबाइल रिकवर करने हैं इनसे, और फिर आप कहते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन अपना काम ठीक नहीं करता और ये नहीं करते वो, हमने बहुत सारी चीज़ें रिकवर करनी, इनसे हमने पूछना है वो फ़लाँ चीज़ किधर है, इनसे हमने मज़ीद मालूमात के लिए पूछना। उन्होंने कहा नहीं, वो मुअत्तल कर दिया उन्होंने जिस्मानी रिमांड। अब मुझे मुअत्तल कर दिया तो जुडिशल हो गया, कल आप देखना इन्हीं सारे मुकदमात में इनकी बेल की दरख्वास्त लग जाएगी। ये अब आपने देखा, यानी हमने देखा कि पूरी अदालती, दुनिया की अदालती तारीख़ में किसी को जब जिस्मानी रिमांड चल रहा हो तब तक बेल नहीं होती। इमरान खान की हो चुकी है,
اب چونکہ وہ پریسیڈنٹ بہت غلط سیٹ ہو گئی تھی، اب ان کالے بھونڈوں نے کیا کیا ہے، وہ جسمانی ریمانڈ ہی معطل کر دیا ہے۔ یعنی نیچے آپ نے کبھی سنا کہ ملزم کو نیچے جسمانی ریمانڈ دے نیچے والی عدالت، اوپر والے کالے بھونڈ نیچے کی عدالتوں میں مداخلت کر کے وہ جسمانی ریمانڈ معطل کر دیں، ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ اب ملزم چلا گیا ہے جیل میں تو وہ آلریڈی ہے اس کیس میں، یعنی پراپر جیل میں چلا گیا ہے۔ یہ جو 12 کیسز ہیں 9 مئی والے، اب ان میں وہ جیل میں چلا گیا ہے، اور اب آپ کل ہمارے پاس آؤ درخواست لے کے اور ہم اس کی بیل کرا دیں گے، بس اتنی سی بات ہے، یعنی یوں سمجھ لیں۔ تو میں ماشاء اللہ حافظ صاحب کی اور حکومت کی بے بسی پہ قربان جاؤں، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی بات ہے، مجھے اکثر و بیشتر وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے۔ میں کسی قوم کے تو خلاف نہیں، اور نہ ہی میں کو مذاق کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی اس طرح سے یہ ہے میں ہی ذرا ہنسنے کے لیے لطیفہ بنا ہوا ہے، کیونکہ کچھ اس طرح سے وہ ہوتی ہیں نا جو پیشے ہوتے ہیں، تو وہ پیشے اپنے اسے وہ بڑی نفاست اور اسی اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ملکہ برطانیہ اور جب یہ فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی، تو یہاں پر کچھ سپاہی آئے فوج کے، اور وہ کسی میراثی کے گھر اور اس کے بیٹے کو پکڑ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں ٹوٹی پھوٹی ذرا پنجابی بولوں گا تو ذرا مزہ آتا ہے لطیفہ سنانے میں۔ اس کو پکڑ کے جا رہے تھے تو اس کی ماں جو ہے نا، وہ میراثی کے بیٹے کی ان کی جو ماں تھی وہ آ گئی سامنے۔ اس کا پتر انہوں کتنے لے کے چلے آؤ، اس کا ماں اے ملکہ برطانیہ نو تھوڑے پتر دی ضرورت پی گئی ہے، تھانو اس تے فخر کرنا چاہیے دا۔ انہیں کہ ضرورت کیا پی گئی ہے، کیا کرنا ہے اس کا جی اے جنگ لڑے گا۔ اس آکھا پتر اے میراثیاں دا بال ہے، اے ڈھول بجاندا، اے گانا گاندا، اے کوئی اس طرح دا مطلب کوئی خوشی غمی اس طرح دی اطلاعات دیندا، اے کوئی جنگ والا بندہ۔ اس آکھا نہیں جی نہیں، اس نو اتھے لے کے جاسوں تے جنگ لڑنی ہے، تے ہن ملکہ برطانیہ نے تو انہوں فخر کرنا چاہیے، ملکہ برطانیہ نو اس دی ضرورت پی گئی ہے۔ وہ میراثی دی جڑی ماں سی نا وہ سامنے آ گئی۔ اس آکھا پتر یہ گل میراثیاں تے آ گئی ہے نا، ہن جنگ دے میدان تے پھر دشمن نال تسی سلو کر لو۔ ہن اگر گل اتھے آ گئی ہے تو میرا خیال ہے تسی سلو ہی کر لو۔ حافظ صاحب کی بے بسی بھی اور حکومت کی بے بسی بھی حالت یہ ہے۔ اب یہ عظمہ بخاری کی کل سے ویڈیو چل رہی ہے، انتہائی شرمناک، انتہائی قابل مذمت اور بہت ہی افسوسناک ویڈیو میں نہیں چلاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، لیکن وہ تصاویر جب عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جو لگائیں، اور عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم تو اس طرح سے نہیں کر رہے، اور میں تو کوئی مقدمہ بھی کر سکتی تھی، تو لیکن میں آئی ہوں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس، جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا ہے، میں ایز اے وکیل آئی ہوں، میں اس طریقے سے، تو وہ پھر اب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ خود ذرا سن لیجئے۔ لیکن میں آج کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں، میں کسی جو ہے وہ حکومتی عہدے کی وجہ سے نہیں، آج عظمیٰ زاہد بخاری ایک وکیل جو عالیہ نیلم صاحبہ ہماری چیزیں سے جو اس وقت بنی ہے، ان کے ساتھ میں کام بھی کر چکی ہوں، اور ایک پاکستانی شہری اور وہ پاکستانی عورت جس کو بار بار مجھ جیسی کئی عورتیں ہیں، مجھ سے پہلے حنا پرویز بٹ، ثانیہ عاشق، مریم اورنگزیب، اور سو مچ سو کہ آج تک مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز، فیک ویڈیوز، ایڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے جو ہے وہ ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ، اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ انٹچبل ہیں، اور درست بھی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ کریں گے، آپ کو نوٹس دیں گے، اگلی دفعہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا۔ گھنٹے کے اندر ان کو ریلیف مل جائے گا، گھنٹے سے بھی شاید پہلے مل جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج وہ زرتاج گل کو اپنے گھر بلا لیں گے، وہ کہیں گے آپ کو کوئی ادھر ادھر کا مسئلہ ہے تو میرے گھر آ جاؤ، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کو اس طریقے سے جو پورے پنجاب سے، وفاق سے، سندھ سے جو بھی جاتا فوراً وہ ان کے پاس بھاگ جاتا۔ پھر انہوں نے ان کا جب وہ تو بیک لیش آیا تو پھر اس کے بعد مکر گئے، انہوں نے ان کو 12 لاکھ کی نوکری دے دی تھی جب یہ علی امین کی حکومت آئی۔ تو یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ سہولت کاری ہو رہی ہے، یہ کالے بھونڈ اس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کی آئی
اور پھر بہت کچھ کہا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو فلک جاوید خان ہے، صنم جاوید کی بہن ہیں، انہوں نے لکھا کنیز نمبر 3 عظمہ بک کی بھی ویڈیو لیک. ٹھیک ہے نا، دوسروں کی عزتیں اچھالنے والے خود بھی محفوظ نہیں رہتے. خیر گھٹیا کام ہے، جو بھی کرے اللہ ہدایت دے، اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد کہا ہے کہ گھٹیا عورت اب بھاگنا اور رونا مت. ٹھیک ہے نا، یہ عظمہ بخاری نے لکھا ہے ان کو جواب میں کہ بھاگنا اور رونا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلک جاوید جو صنم جاوید کی بہن ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک، مطلب ان کا وتیرہ یہی ہے کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں گے. ٹھیک، اور اس کے بعد کیونکہ جب لاکھوں لوگ دیکھ لیں گے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں گے. ٹھیک، اور تو اور یہاں پر میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا جو مقابلہ ہے نا وہ اتنے بے حیا لوگوں سے ہے، وہ اتنے بے شرم اور بغیرت لوگوں سے ہے کہ جن میں کوئی نسوانیت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. وہ جو یوتھیے ہیں ان سے زیادہ یوتھنیاں بدتمیز ہیں، وہ بدماشی ہے ان میں، بے غیرتی ہے، وہ سارا کچھ اس طرح کا چکر ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی دنیا کا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرے گی، سارے کام سب سٹینڈرڈ کرے گی، لیکن جو بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی ہے نا یہ بڑی سٹینڈرڈ کی کرتی ہے. یہ بات بالکل پتہ ہے کہ آپ کا جو مد مخالف اور آپ کا جو سیاسی دشمن ہے وہ اتنا کمینہ اور اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی اپنی تو عزت ہے ہی نہیں. آپ اس بندے کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جس کی اپنی عزت ہو ہی نہیں. انسان جان سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، باشعور انسان کو کہتا ہے یار میری عزت پہ بٹا نہ لگے. لیکن ان کی جب ایک دفعہ عزت، 2 دفعہ 3 دفعہ یہ جب اس حد تک خراب ہو چکی ہو، جن کا کردار ہو ہی نہیں. اب وہ میں دیکھ رہا تھا خلیل الرحمن قمر، بڑا یعنی اسکالر آدمی ہے، مطلب وہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں نا، بڑے اچھے ڈرامے لکھتے ہیں، ڈائلاگ ان کے بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت ایسا. انہوں نے اچھا آپ وہ ان کی ایکٹنگ دیکھیں کہ جیسے یہ بالکل کوئی عورت بیزار آدمی ہے، کوئی نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا، کوئی اس طریقے سے. لیکن جب ان کی وہ باتیں کھلیں تو وہ رات کو چل پڑے جناب. وہ ان سے کہا کہ یہ رات کو کون سی آپ ملاقات کرنے کے وہ خاتون کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دن کو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے نکلنے سے، اس لیے میں رات کو نکلتا ہوں. اب بے شرمی کا گراف ذرا دیکھیں، یہ ان لوگوں کی بے شرمی کا گراف ہے. یہ وہ بے شرم لوگ ہیں، یہ آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد جب آج کل پی ٹی آئی والے دوست ببانگ دول نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ججوں نے قسم کھائی ہے کہ جو بھی آئے گا ہمارے پاس پی ٹی آئی کا اس کا ریلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا ہم دیں گے. ججوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرا کے دیں گے. تو یہ صورتحال ہو. وہ صنم جاوید کہنی تھی کہ میں تو خود جا کے جج کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں. پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے، کسی نے ان کو وہاں تو نہیں دیکھا کہ وہ سامنے چیمبر میں گئی ہیں، ان کے گھر گئی ہیں، کدھر گئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو جج کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں کہ شکر ہے آپ نے ہمیں ریلیف دیا ہے، آپ نے انصاف دیا. یہ حالات ہیں انصاف کے اور یہ صورتحال ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کالے بھونڈ آپ کو انصاف دیں، کیونکہ انصاف اس وقت صرف ایک پارٹی کے لیے ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی. اور ہر قسم کا ریلیف ہے، انصاف نہیں بن مانگے ریلیف ہے، تحفے میں دی جانے والا ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، گفٹڈ ایک گفٹ پیک چلا ہوا ہے کہ آپ مانگے بھی نہیں تو آپ کو بن مانگے مل جائے گا. یہ سپریم کورٹ سے لے کر آپ ہائی کورٹس تک چلے جائیں جن کے پاس بھی. تو جب یہاں اس طرح کا ضد آ جائے وہاں کیا استحکام آتا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی استحکام آئے گا؟ جب تک استحکام نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی تب تک آپ الٹے کھڑے ہو جائیں نا، ملک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا. بھائی بہت سارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کس پہ خوش ہوتا ہے. اب شاہ محمود قریشی بڑا سیزنڈ آدمی ہے،
ان کو نہیں پتہ کہ پھر عمران خان کس چیز پہ خوش ہوتا ہے۔ عمران خان دوسروں کی برائی کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ عمران خان کے سامنے سب سے زیادہ اس کے نمبر ہیں جو سب سے زیادہ ننگی گالیاں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ عمران خان کے سامنے اس کے نمبر بنتے ہیں۔ اگر عمران، ایک دفعہ ہمیں یاد ہے وہ نور عالم خان صاحب نے کہا تھا جی بڑی مہنگائی ہے، تو خان صاحب اس پہ چڑھ دوڑے تھے، وہ تمہیں پچھلے دور میں مہنگائی نہیں نظر آئی؟ تمہیں یہ نہیں ہے؟ یہ ایسا فرعون شخص ہے کہ جس کا اب وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ ننگی گالیاں میرے مد مخالف کو دے، مد مقابل کو اور میرے مخالفین کو، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو جب یہ فارمولہ لوگوں کے ہتھے چڑھے گا تو لوگ تو سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، جی سب سے زیادہ گالیاں مجھے دینی چاہیے پھر دوسروں کو۔ یہ بس ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی غالباً اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں، شیریں مزاری صاحبہ بہت ہی اچھی رائٹر ہیں، تھنک ٹینک ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹھیک۔ ان کے ہم آرٹیکل پڑھتے، میرے کچھ بیوروکریٹس سے بات ہو رہی تھی جو سرونگ بھی ریٹائرڈ بھی، وہ کہتے ہیں جناب یہ بہت اچھی تھنک ٹینک ہیں، یہ ہماری استاد ہیں، استاد۔ اب کیا تھا کہ جب وہ پی ٹی آئی میں آئیں، ہر دوسرے دن ان کو 2 ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کرنے پڑتے، کیوں؟ وہ غلط ٹویٹ کرتی تھیں اور جان بوجھ کے کرتی تھیں۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ ایسے لوگ بھی جو تھنک ٹینک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اتنے سب سٹینڈرڈ تو ہو جاتے ہیں نا تحریک انصاف کو جوائن کر کے۔ تو میں ضد میں تو نہیں کہتا کہ یوتھیا چاہے ریڈی والا ہوگا یا چاہے پی ایچ ڈی ہوگا برابر کا جاہل ہوگا، یہ میں ایسے نتائج تو میں نے اخذ نہیں کیے، میں اس کو ثبوت کے طور پہ اس کو فیکٹس اینڈ فگر سپورٹڈ، اپنی بات کو فیکٹس اینڈ فگر سپورٹ کر کے میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ یوتھیا چاہے ریڈی والا ہوگا چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا برابر کا جاہل ہوگا۔ بالکل لفظ یوتھیا ہے نا، کوئی بھی ہو برابر کا جاہل ہوگا۔ یوتھیا وائرس کی جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک الٹے کھڑے ہو جاؤ، ملک 1 انچ نہیں بڑھے گا۔ اور یوتھیا اور عقل کا تعلق ہے نہیں، عقل ہوتی ہے اپر چیمبر میں اور اپر چیمبر یوتھیوں کا خالی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مانچسٹر ایئرپورٹ پہ جس طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا، پولیس، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب پولیس کے کوئی 1-2 بندے کو سسپینڈ کیا گیا ہے، کچھ کو ہٹایا گیا ہے ڈیوٹی سے وغیرہ وغیرہ۔ جناب وہ کہتے ہیں کہ مانچسٹر پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ جناب یہاں کوئی لڑائی ہو رہی ہے، وہ گئے تو وغیرہ، تو اس حوالے سے پھر اس کے بعد یہ خاتون بھی چیخ رہی ہیں ان کے ساتھ، وہ کہتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ دیکھ تو لیں، یہ تو آپ مطلب آپ اس کے بارے میں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے رہے بیچارے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں، ہم تو فلائٹ سے اترے ہیں اور ہماری تو فلائٹ نے ابھی لینڈ کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے موبائل بھی کھینچے، جس طریقے سے لاتیں ماری، گھونسے مارے، جس طریقے سے منہ پہ لاتیں ماری، یہ تو وہ سویلائزڈ ورلڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے تمام حکومتی زعماء نے، جو بھی رسپانسبل فگر تھے، انہوں نے معافی مانگی ہے، انہوں نے مذمت کی ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی پہلا، یہاں پہ لگا ہے، انی یہاں مچی ہے کہ جو بھی آتا ہے تو کہتا ہے جناب یہاں پہ بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آئی آپ کو؟ بنگلہ دیش میں پچھلے پورے ہفتے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آئی؟ عقل کے اندھو، آنکھوں کے تو اندھے ہو، عقل کے بھی اندھے ہو۔ آپ کو انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی؟ آپ کو وہاں امریکہ میں جو پولیس والا وہ سیاہ فام کے گاٹے پر رکھتا ہے، ایک گردن پر رکھتا ہے اپنا گوڑا اور پھر وہ توڑ دیتا ہے اس کا گاٹا، تو وہاں آپ کو کوئی نظر نہیں آتی انسانی حقوق کی خلاف ورزی؟ وہاں کوئی نظر نہیں آتی آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں؟ یا بھی فرانس میں تھا، ہم دیکھ رہے تھے احتجاج، وہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے پٹک رہے تھے زمین پر، وہاں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آتی؟ ان کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کو ترقی کرتا پاکستان پسند نہیں ہے، ان کو اس طریقے سے پسند نہیں ہے ترقی کرتا پاکستان۔ جنرل مشرف کے زمانے میں بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، امریکہ نے کبھی چوں تک نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کے ساتھ ان کی ساری الائنمنٹ تھی، وہ انلائٹ اینڈ ماڈریشن کی وہ تھیری انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہوئی تھی، وہ افغانستان میں ان کے ساتھ وہ
جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا وہ اٹھا کے یہاں سے بندے روانہ کر رہے تھے اور افغانستان میں بھی ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں جو بھی مرضی ہے کرتے رہو, انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی, آپ کی کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں. جنرل ضیاء کے دور میں یہاں پہ کوڑے مارے گئے جمہوری لوگوں کو اور سیاسی لوگوں کو, لیکن وہاں پہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ. اس وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی انہیں کہیں نظر نہیں آئی. یہ پورا ملیمیٹ کر کے رکھ دیا پورے فلسطین کو اسرائیل نے, یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کوئی نہیں نظر آئی. وہاں پر طلبہ نے احتجاج کیا تو امریکہ نے راتوں رات اپنا قانون بدل دیا کہ اگر اب کوئی احتجاج کرے گا تو ہم اس کو پکڑ کے اس کا ستیہ ناش کر دیں گے. وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کوئی نہیں نظر آئی. ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہاں نظر آتی ہے پاکستان میں کہ جناب جدھر وہ پھر جو کہتی ہوں کہ ان کو پتہ ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہماری دال نہیں گل رہی, یہاں پر سی پیک 2 شروع ہو چکا ہے, یہاں پر چائنا کی طرف رشیا کی طرف رجوع ہے, یہاں پر اس طریقے سے تو ہم نے عدم استحکام لانا ہے, یہاں پر انتشار لانا ہے, یہاں پر ترقی نہ ہو, یہاں پر یہ سی پیک کا جو کام ہے وہ رک جائے, یہاں پر بہت ساری چیزیں اور رک جائیں. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انہیں ادھر نظر آتی ہیں جدھر ان کو کبھی انڈیا میں ان کو کہا ہے کہ کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہو, ہمیں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں. ہیومن رائٹس میں نہیں کہہ رہا, ہیومن رائٹس کمیشن چیخ رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں 1.5 سال کی یعنی 18 ماہ کی بچی کے منہ پر انہوں نے چھرے مار دیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آئی. اس وقت نہیں کہا کہ یہ کیا ہے. یہاں تک کہ انڈیا کے اندر فنکار اداکار انہوں نے وہ ماسک بنائے تھے کہ جس ماسک پر چھروں کے نشان بنے ہوئے تھے, سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ. اور کوئی 1-2 سال کے عرصے میں انہوں نے کوئی 400-500 کشمیریوں کو اندھا کر کے رکھ دیا تھا, یعنی کہ آنکھوں میں چھرے مارے گئے اور ان کی بینائی چلی گئی تھی اور اندھے ہو گئے تھے وہ بیچارے. وہاں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آتی. خود ہیومن رائٹس کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر خواتین کا کس طریقے سے ریپ کیا گیا, وہاں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آتی. اس طرح کی مانچسٹر کی پولیس نے جو تذلیل کی ہے پاکستانیوں کی, یہاں پہ انسانی حقوق کی یہ اس کو ویسے ہی کوئی بھائی آپ ایک بندہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے, ایئرپورٹ میں وہ کدھر بھاگ سکتا ہے, وہ شکل سے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں, وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہو کہ سر ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری ابھی فلائٹ آئی ہے, ہم ابھی اترے ہیں, کچھ نہیں. وہ بندہ جو موبائل دیکھ رہا تھا, جس طریقے سے اس کو زمین پہ پٹکھا گیا, جس طریقے سے اس کو مارا گیا, جس طریقے سے اندھا دھند اس کو ٹھڈے اور لاتیں مارے گئیں, تو وہ آپ خود وہ کدھر بھاگ رہا تھا بیچارہ. کسی کو اچھا آپ کو اگر کوئی مطلوب بھی ہے تو اگر یہاں پر کوئی مطلوب, انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا, کوئی ریزسٹنس نہیں کی, انہوں نے کوئی آگے سے کسی نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی, تو مطلوب بندے کو اس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے. وہ ایک پریمیسز کے اندر ہے, ان سے موبائل آپ نے ریکور کی ہے, ان سے کوئی پسٹل آپ نے ریکور کیا, ان سے کوئی گن آپ نے ریکور کی, ان سے کوئی اور کو آبجیکشنیبل کو مواد آپ نے ریکور کیا. اگر وہ مطلوب ہے اس کو آپ کہیں کہ جی مطلوب ہے آپ گرفتاری دیں, اگر گرفتاری دینے سے آگے سے وہ ریزسٹ کرتا ہے تو تب ہے, وہ آرام سے کھڑا ہے اپنا موبائل لے کے, آپ چڑھ دوڑیں, آپ نے لاتیں مکے گھونسے یہ لگائیں, یہ کمزوری ہے اپنی, ہمارے اندر کی کمزوری ہے. ادروائز اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے. یہ اس طرح سے جب وہ قوم ہو جن کا کوئی نہ کوئی استحکام ہو, نہ کوئی آپس میں اتفاق اور سلوک ہو, نہ کچھ بھی نہ ہو, وہ عجیب طریقے کی بھکاری قوم ہو, اور وہ اس طریقے سے تو اسی طریقے سے لوگ ڈیل کرتے ہیں. اگر یہ کام ہوا ہوتا, مجھے یاد ہے ایک امریکہ نے انڈیا کی سفارتکار کے ساتھ یہ کیا تھا کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں. انڈیا نے دوسرے دن امریکہ کے سفارتکار کو وہاں سے ٹھڈے مار کے نکال دیا تھا, اور ساتھ احتجاج کیا تھا کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے سفارتکار کو اس طریقے سے نکالنے والے. تو جو قوم ذرا اپنی خودداری کی حفاظت کر سکتی ہے نا, وہی ادھر سروائیو کر سکتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.